अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। गर्दिश माँ तुब्बा किरण किस्त नंबर 19। एक बात बताऊं बच्चे, हमारा दिल जिसने बनाया है वो चाहता है कि इसमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसी की हो, लेकिन जब हम इसकी जगह किसी मामूली इंसान को दे देते हैं तो इसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हमें इसी इंसान के हाथों तोड़ देता है। सलमा ने कहकर इसके चेहरे का जायज़ा लिया। वह ज़ोहर की नमाज के बाद चाय के 2 कप लिए सलमा के पास बरामदे में आ बैठी थी, जो इंतहाई महारत से गोभी के टुकड़े करने में मसरूफ़ थी। सलमा ने इसके माजी के बारे में कुछ भी न पूछा था, मगर वो खुद ही उसे सब बताने लगी। शायद उसे एक सामने चाहिए था जिससे वो अपने दिल का हाल बयान कर पाती। और तेरी कहानी में वरसान अहमद वो शख्स है जिसे तू न जाने अनजाने में अपना माबूद बना बैठी थी। नाउज़ुबिल्लाह। सलमा की बात सुनकर उसकी ज़बान से बेख्तियार निकला तो सलमा ने सब्ज़ी की टोकरी एक तरफ की और पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। तुझे पता है माबूद कौन होता है? उसने सवाल किया तो आईना ने कन्फ्यूज़ होकर सर अस्पात में हिलाया। अल्लाह ताला को माबूद कहते हैं ना? उसने गोया तस्दीक चाही तो सलमा धीरे से मुस्कुराई। माबूद उस ज़ात को कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिससे अपनी तमाम उम्मीदें वाबस्ता की जाएं, जो हमारी ज़िंदगी की पहली तरजीह हो। अल्लाह ताला माबूद बरहक है, लेकिन इंसानों ने अपनी कमअक्ली और नादानी की वजह से कई माबूद बना रखे हैं जिनको वो दिन रात पूजते हैं। सलमा सांस लेने के लिए रुकी। जैसे पिछली कौमों ने अपने पैगंबरों को माबूद बना लिया था। तूने कभी किसी हिंदू को देखा है? वो बुतों को माबूद समझते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें बुतों से वाबस्ता हैं। लेकिन हम तो बुतों की पूजा नहीं करते, आईना ने बोलना ज़रूरी समझा। सलमा ने उसे अपनी बात काटने पर कुछ न कहा, बल्कि एक गहरा सांस लेकर फिर गोया हुई। हम भी बुतों की पूजा करते हैं। नहीं करते अम्मा। आईना को लगा कि सलमा का दिमाग उलट गया है। भला मुसलमान बुतों की पूजा क्यों करेंगे? मेरी बच्ची, अपने दिल में झांक। तेरे दिल में जिस चीज़ की मोहब्बत सबसे ज़्यादा है वही तेरा बुत है, वही तेरा अल्लाह है और वही तेरा माबूद है। सलमा ने कहा तो इसका दिल दहल कर रह गया। वरसान अहमद, उसके ज़बान से बेख्तियार निकला। बस ये बात रब को नहीं पसंद कि इसका बंदा उससे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करे, इसलिए वो अपने बंदे को इस शख्स या चीज़ से दूर कर देता है जो इसके और बंदे के दरमियान हायल हो रही हो। तेरे साथ भी यही हुआ। तूने एक मर्द को अपना सब कुछ बना लिया, नादानी में इसको पूजने लगी, तभी तो अल्लाह ने उसे तेरी ज़िंदगी से निकाल दिया। सलमा कह रही थी, जबकि वो खौफज़दा सी उसकी बातें सुन रही थी। तो अपने दिल से वरसान अहमद के बुत को तोड़ दे। देखना, माबूद बरहक तेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा होगा। सलमा ने उसे तसल्ली दी। ये बुत कैसे टूटेगा? उसे अपनी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आती सुनाई दी। अपनी मैं को मार कर। मैं जितनी बढ़ेगी बुत इतना ही मजबूत होता जाएगा। सलमा कहकर उठी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। और हाँ कुरतुलैन, दुनिया की हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती, इसलिए जो ना मिले इस पर सब्र का घूंट पीकर खुद को ये तसल्ली दे देनी चाहिए कि वो किसी और का हक है। सब्र करना मुश्किल काम है और अंदर का बुत तोड़ना उससे भी मुश्किल। आईना ने आंसू जब्त करते हुए धीमे लहजे में कहा था। वो दोनों यूनिवर्सिटी की राहदारी में तेज़ तेज़ चल रहे थे। गेट से अंदर दाखिल होते हुए वरसान ने खुद में बहुत हिम्मत पैदा की ताकि सबकी नज़रों का सामना कर सकें, लेकिन इसकी तवक्को के बरअक्स किसी स्टूडेंट ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के चेहरे पर अपने लिए हकारत महसूस न हुई। बाज़ औक़ात हमारी परेशानियाँ इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम इन्हें सोच सोच के बड़ा बना देते हैं। तो ने सुबह घड़ी वाली वाक़ये के बाद पहली बार उससे बात की थी। वरसान ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। दुआ की क्लास के सामने पहुंचकर वरसान ने कहा तो उसने मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा किया और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए। 1 मिनट सुने। इससे पहले कि वो अंदर जाती, वरसान की आवाज़ ने उसे रोक दिया। जी। वो पलटी। पेपर ख़त्म होने के बाद यहीं बैठी रहिएगा जब तक मैं नहीं आ जाता। अकेली बाहर मत निकलिएगा। वरसान ने कहा तो उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्यों? क्योंकि समीर शाह कुछ भी कर सकता है, वरसान ने वजह बयान की। अब इसके डर से मैं छुपकर तो नहीं बैठ सकती ना। वैसे भी अब वो कुछ नहीं करेगा। आपने कहा था कि आप मेरी हर बात मानेंगी। वरसान ने याद दिलाया तो उसने तुनक कर उसे देखा। अच्छा ठीक है, अब आप आराम से जाकर पेपर करें और पेपर करते वक्त मेरी टेंशन मत लीजिएगा प्लीज़।
دعا نے منت کی تو وہ مسکراتے ہوئے اسے الوداع کہتا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا۔ میں بے وقوف ہوں جو وجدان کو نور بانو کے پیغام دوں۔ وہ سر پھرا انسان سارے جہان میں مشہور کر دے گا کہ منصور صاحب طوائفوں کے کوٹھے پر جاتے ہیں۔ منصور صاحب حویلی سے نکلتے ہی گاڑی میں آ بیٹھے تھے اور اب شہر کی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ اس حقیقت پر اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی ماں اور بہن، نہیں، میں اسے کبھی معلوم نہیں پڑنے دوں گا، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ خود سے کہہ رہے تھے، کہیں آئینہ وجدان کے پاس تو نہیں چلی گئی؟ وجدان کے بارے میں سوچتے ہوئے اچانک انہیں آئینہ کا خیال آیا، کیونکہ آئینہ کی کوئی سہیلی نہیں تھی، اس لیے وہ کافی دنوں سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کہاں گئی ہیں، لیکن تلاش کرنے پر بھی آئینہ نہ ملی تھی۔ اب جب وجدان کا خیال آیا تو ان کا دماغ سائیں کرنے لگا تھا۔ اگر وہ وجدان کے پاس گئی ہے تو اف، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ نور بانو کی باتوں نے انہیں الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس روز مجھے اماں کی باتیں بہت نامناسب لگی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا، واقعی سچ بات بہت کڑوی ہوتی ہے، اور اماں کی باتوں سے میرا حلق بھی کڑوا ہو چکا تھا۔ جب نفس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے۔ میرا نفس بھی اس دن خوب رویا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اماں نے میرا ماضی جاننے کے بعد صرف وجدان احمد کے متعلق بات کیوں کی۔ انہوں نے میرے بابا کے بارے میں کچھ نہیں کہا، انہوں نے منصور کے بارے میں کچھ نہیں کہا، شاید اس لیے کیونکہ وہ میرے اندر کے بت کو پہچان گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا اپنی میں کو مار دو۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں اپنی میں کیسے مارتے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ اب یہ سفر میرا ہے، اس لیے راستوں کا تعین بھی مجھے خود کرنا چاہیے۔ قرۃ العین۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ فریش ہو کر سر میں درد ہونے کے باوجود پڑھائی میں مصروف ہو گیا، جبکہ دعا باورچی خانے میں مصروف تھی۔ کل ان دونوں کا آخری پیپر تھا، اس کے بعد ریگولر کلاسز کا آغاز ہونا تھا۔ جب کافی دیر دعا کمرے میں نہ آئی تو اس نے کتاب بند کر کے رکھی اور باہر آیا۔ وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی۔ دعا، ذرا پانی پلا دے۔ وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ دعا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گلاس میں پانی انڈیل کر اس کے پاس آئی۔ کل پیپر کے بعد میں وکیل کے پاس جاؤں گا، اس نے پانی کا گلاس تھامتے ہوئے بتایا تو وہ اس کے پاس بیٹھی۔ میں بھی چلوں گی۔ نہیں، آپ گھر میں ہی رہیں گی اور میں باہر سے دروازہ لاک کر کے جاؤں گا، اور ہاں، اپنا موبائل اپنے سامنے ہی رکھیے گا، کوئی بھی گڑبڑ ہو فوراً مس کال دیں۔ وجدان نے اسے ہدایت دی تو وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ آپ مجھے چھوٹے بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، مانا کہ میں سمیر سے ڈر گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں، دعا نے کہا تو اس نے پانی کا خالی گلاس میز پر رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بہادر ہیں، لیکن میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور ویسے بھی یہ قانونی کام میں دیکھ سکتا ہوں۔ آپ وہ کریں جو آپ کا کام ہے، وجدان نے آخر میں شرارت سے کہا تو دعا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا کام؟ ہاں جی، بیوی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس لیے میرا سر دبائیں۔ شاباش، وجدان نے کہہ کر اپنا سر صوفے کی پشت سے لگایا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ سر کے ساتھ ساتھ گلا بھی نہ دبا دوں، اس نے کہا تو وجدان کا کہا فضا میں بلند ہوا۔ سوچ لیں، اتنے ہینڈسم شوہر کو مارنے کے بعد آپ ساری زندگی پچھتائیں گی۔ اس کی مذاق میں کی گئی بات پر دعا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نامحسوس انداز میں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ وجدان اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر فوراً سیدھا ہوا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا دعا یار۔ وہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ دعا نے اس سے نظریں چراتے ہوئے اپنی آنکھیں رگڑی۔ آپ نے مجھے کمزور بنا دیا ہے وجدان، ورنہ میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی نہیں روتی تھی، دعا نے نم لہجے میں کہا تو وجدان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا سوری نا، اور ویسے بھی آپ نے خود ہی گلا دبانے کی بات کی تھی، میں نے تو بس اس کا جواب دیا۔ وجدان نے اس کے آنسو صاف کیے مگر وہ اسی طرح روتی رہی۔ مجھے عورتوں کو چپ کروانا بالکل بھی نہیں آتا، اس لیے پلیز اب یہ رونا بند کریں اور مجھ معصوم کا سر دبا دیں، اتنا شدید درد کر رہا ہے، وجدان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں بہت حقیقت پسند تھی، مگر اب میں ویسی نہیں رہی۔ پہلے میں بڑی سے بڑی بات بھی خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ وہ اس کا سر دباتی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، جبکہ وجدان کو دعا سے پہلی ملاقات یاد آئی۔ ہاں، وہ واقعی بدلتی جا رہی تھی۔ پہلے مجھے محبت پر یقین نہیں تھا، اور اب اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وجدان نے اسے غور سے دیکھا۔ اور اب؟ وجدان نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں کیا بولتی جا رہی ہوں، دعا کے کہنے پر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو بے خوف ہو کر کہتے، میں آپ کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا۔ دعا کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میں نیند میں بھی سب کچھ سن دیتا ہوں۔ فرزان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کیا مطلب؟ نیند بھی کون سن سکتا؟ وہ بات مکمل کرنے سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وجدان اس کی باتیں سن چکا ہے۔ پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر دعا نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے ایسے ہی گھورتے رہے تو میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اس لیے خاموشی سے سو جائے، دعا نے کہا تو اس نے دعا کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹایا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسے گھورنا نہیں کہتے، پیار سے دیکھنا کہتے ہیں۔ آئی سمجھ لٹل اینجل؟ اس نے دعا کی ناک کھینچتے ہوئے کہا تو نظریں جھکا کر رہ گئی۔ ہماری باتوں سے کوئی جل رہا ہے، فرزان نے کہا تو وہ چونکی۔ کون؟ چولہے پہ رکھے چاول، فرزان نے کہا تو وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑواتی تیزی سے اٹھی۔ اف، یہ تو جل گئے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ مجھے باتوں میں لگاتے اور نہ میرے چاول جلتے۔ وہ دیگچی کا ڈھکن اٹھائے پریشانی سے بولی۔ چلو جی، یہ بھی میرا ہی قصور ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ شانے اچکاتا باورچی خانے میں آیا اور دیگچی میں جھانک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ اتنے بھی نہیں جلے، ادھر دے۔ فرزان نے اس کے ہاتھ سے چمچہ لیا، اوپر سے چاول نکال کر ڈونگے میں ڈالنے لگا۔ جب کوئی ہانڈی نیچے لگ جاتی ہے تو اوپر والی تہہ نکال کر الگ کر لیتے ہیں۔ فرزان نے ڈونگا شیلف پر رکھا اور چمچ لے کر ایک نوالا لگایا۔ بالکل ٹھیک ہے، فرزان نے کہا جبکہ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھا، کر دیا نا امپریس؟ اب وہ اپنی گردن فخر سے بلند کرتے پوچھ رہا تھا۔ دعا نے اس کے ہاتھ چمچ لیا اور جھوٹے برتنوں میں رکھا۔ آپ نے کوئی ایفل ٹاور تعمیر نہیں کیا جو امپریس ہو جاؤ، وہ کہتی ہوئی برتن دھونے میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اسے گھورتا رہا۔ ہاں جلدی بولو، میری نے سخت لہجے میں کہا تو پولیس انسپکٹر نے اسے پلان بتانا شروع کیا۔ دعا اور وجدان کا کل آخری پیپر ہے، وہ دونوں تقریباً 1 بجے پیپر سے فارغ ہو کر یونیورسٹی سے نکل آتے ہیں۔ میں نے اپنے بندوں سے کہہ دیا کہ کل جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے نکلنے لگے، ایک آدمی دعا کو بہلا پھسلا کر باتوں میں لگا لے اور کسی طرح وجدان اکیلا سڑک پر آئے۔ پولیس انسپکٹر کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی مگر میری نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ یہ کیا کہانیاں سنا رہے ہو؟ دعا کو باتوں میں لگا کر وجدان کو مارنا ہے؟ تمہاری عقل گھٹنوں میں ہے کیا؟ اتنا سستا پلان تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا۔ بالفرض دعا باتوں میں نہ آئی تو؟ اور وہ تقریباً 1 بجے فارغ ہوتے، اگر وہ 1 بجے فارغ نہ ہوا تو؟ میری نے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پولیس انسپکٹر نے فون کان سے ہٹا کر اپنے کان میں انگلی مار کر یہ تصدیق کی کہ پردہ سلامت ہے یا نہیں۔ اور تم سڑک پر اسے گولی مارو گے؟ انسپکٹر، میرے خیال میں تمہاری ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا ہے۔ میڈم میری بات تو سنیں، میں نے ایک ٹرک والے کو ہائر کیا ہے۔ وجدان کا قتل ایسے ہوگا کہ ایکسیڈنٹ لگے۔ آپ بے فکر رہیں، کل شام تک آپ کو وجدان کے بننے کی خبر مل جائے گی۔ پولیس انسپکٹر نے اسے تسلی دی۔ اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں بھی اوپر پہنچا دوں گی، سمجھے؟ جی سمجھ گیا، اس نے کہا تو دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا جبکہ انسپکٹر نے ٹرک ڈرائیور کو ایک بار پھر کال ملائی۔ ہاں، اپنا ٹرک یونیورسٹی کے کچھ فاصلے پر کھڑی کرنا، میری مس کال پر۔ وہ اسے پلان سمجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا کہ اسے لگے وہ اپنا آپ اس اندھیرے میں کھو دے گا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بیڑیوں میں قید تھے اور وہ چاہ کر بھی ہل نہ پایا۔ چیخنے چلانے کی کوشش کی تو آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، اس نے غصے سے سوچا۔ ہمایوں، میں مر جاتی تو؟ اسے اپنے بہت قریب سے پلوشا کی آواز سنائی دی۔ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی تم اتنی جلدی میری جان نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر اپنی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بے سود سا ہو کر زمین پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کئی بار اس کی زبان سے یہی جملہ نکلا تھا۔ صبح کے 6 بج چکے تھے اور سورج پوری طرح طلوع ہو چکا تھا۔ وہ مسجد سے آنے کے بعد سونے کی بجائے بیڈ سے ٹیک لگا کر فون استعمال کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ دعا پڑھ رہی تھی۔ دعا، کرسی پر وجدان نے اسے پکارا۔ دعا نے اسے دیکھے بغیر مصروف سے انداز میں کہا تو وجدان نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ جب شوہر بلاتا ہے تو نرمی سے جی کہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری ساری عمر آپ کو تمیز سکھانے میں ہی گزر جائے گی۔ وہ منہ بسورے بولا تو دعا نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا۔ جی جناب محترم، ارشاد کیجیے۔ آپ کی بار دعا نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور میں نے آپ کو فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے، ایکسیپٹ کر لیں، وجدان نے کہا۔ کس خوشی میں؟
دعا نے اسے تنگ کرنا چاہا تو وہ چڑھ کر کوئی جواب دیے بغیر دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ پلیز اب کچھ دن ناراض ہی رہیے گا تاکہ میں سکون سے پڑھائی کر سکوں۔ دعا نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تو اس نے نگاہ دعا پر ڈالی، پھر کچھ بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا، جبکہ وہ اس کے بچوں کی طرح روٹھنے پر بھی بے چین ہو گئی تھی۔ آج وہ بہت خوشی کے عالم میں کلاس سے باہر نکلی تھی۔ توقع کے مطابق وجدان دروازے کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف آ گئی۔ آج میرا پیپر بہت اچھا ہوا ہے، اس نے چہکتے ہوئے بتایا تو وجدان نے متاثر کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اچھی بات ہے، میرا بہت برا ہوا ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے راہداری سے نکل کر گارڈن میں آ گئے تھے۔ وہ کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ سمیر شاہ پیپر شروع ہونے کے 15 منٹ بعد ہی کلاس سے نکل گیا تھا، اور اس لیے مجھے بھی پیپر ادھورا چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ وجدان نے بتایا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ آپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے میری کلاس کے باہر کھڑے ہیں۔ اللہ وجدان، آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ حیرت میں ڈوبی اسے تک رہی تھی۔ وجدان نے پرسکون انداز میں اسے دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر آ کر بیٹھے۔ دعا اسے کھینچتے ہوئے ایک بینچ تک لے گئی۔ وہ دونوں بیٹھے تو دعا بولنا شروع ہوئی۔ دیکھیں وجدان، اب سمیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ ایسے اناپرست لوگ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے احتیاط لازم ہوتی ہے۔ اور پلیز اب ان باتوں کو چھوڑیں اور کیفے چلیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ بات ٹالتے ہوئے بولا تو دعا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بھوکی شیرنی کی طرح کیوں گھور رہی ہیں؟ ایک تو میرے فرینڈ ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ نہیں کی، اوپر سے مجھے ہی تیور دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ رونی شکل بنا کر بولا تو دعا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، ایسے ہی رہوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے سر پر سینگ تھوڑی نہ نکل آئے ہیں۔ وہ دونوں اب کیفیٹیریا کی جانب بڑھ رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ کوئی مسلسل ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں سر، وہ کچھ کھا پی کر یونیورسٹی سے نکلنے ہی والے ہیں۔ وہ 40 سالہ آدمی پولیس انسپکٹر فون پر پولیس انسپکٹر کو اطلاع دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کلرک بن کر دعا کو باتوں میں لگا لینا۔ وجدان جیسے ہی باہر نکلے گا مجھے بتانا، میں ٹرک ڈرائیور کو اطلاع کر دوں گا۔ انسپکٹر نے کہہ کر فون بند کر دیا جبکہ وہ آدمی دعا اور وجدان پر نظریں جمائے کھڑا رہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو گھر چھوڑ کر وکیل کی طرف چلا جاؤں تاکہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں، وجدان نے کہا تو اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ایسے سموسے مجھ سے نہیں بنتے، دعا نے سموسہ کھاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ آپ کو سموسے بنانے کا بھی شوق ہے؟ وہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، لیکن کبھی ٹھیک نہیں بنے۔ کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گا اپنی مسز کو، وجدان نے اسے پیار سے کہا۔ مجھے شک ہے کہیں آپ کسی گھر کے باورچی تو نہیں رہ چکے؟ مطلب سب کچھ ہی آتا ہے؟ دعا واقعی حیران تھی۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ میں اور سرون مل کر سموسے بنایا کرتے تھے، اور کھانا تو زیادہ تر وہی بناتا تھا، لیکن چھٹی والے دن کوشش کرتا تھا کہ میں بناؤں۔ اس وقت ٹیوشن دیتا تھا نا، تو بس پورا دن بزی۔ وجدان نے تفصیل بتائی۔ واؤ، مطلب وہاں بھی آپ سرون بھائی پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اچھا، اب وہ کیسے ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کے کرائے کی دکان کیسے چل رہی ہے؟ دعا نے پانی پینے کے بعد سوال کیا۔ ہاں، بتا رہا تھا کہ کافی برکت ہوئی ہے، لیکن میرے کندھوں پر بڑا بوجھ ہے، پتہ نہیں اتنا قرض کیسے اتاروں گا۔ وہ واقعی پریشان تھا۔ مل کر اتاریں گے، ڈونٹ وری، دعا نے تسلی دی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ سر، وجدان دعا کو گھر چھوڑنے کے بعد وکیل کے پاس جائے گا تو میری ماں نے ٹرک ڈرائیور کو وجدان کے گھر کے آس پاس رہنے کا کہیں۔ اس طرح دعا کو باتوں میں بھی نہیں لگانے پڑے گا اور کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ اس آدمی نے ایک ہی سانس میں انسپکٹر کو صورتحال سے آگاہ کیا تو انسپکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مطلب قسمت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں، لیکن تم گھر تک ان کا پیچھا کرو گے؟ جی سر، ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے ایک بار پھر فون کان سے ہٹایا اور ان دونوں کے پیچھے پارکنگ ایریا تک آیا جہاں وجدان بائک نکال رہا تھا۔ بیچارے، وہ آدمی فقط سوچ کر رہ گیا۔ وجدان نے دروازے کے سامنے بائک روکی تو دعا اتر گئی۔ 5 منٹ کے لیے اندر آ جائے، تھوڑا فریش ہو جائیے گا، ورنہ وکیل صاحب ڈر جائیں گے، دعا نے کہا تو اس نے بیگ سے چابی نکالی اور گھر کا لاک کھول کر اسے اندر جانے کا راستہ دیا۔ لیڈیز فرسٹ۔ تھینک یو، دعا نے سر کو ہلکا سا جھکا کر کہا تو وہ مسکرا کر دروازہ بند کرتے اس کی طرف آیا۔ اب اچھے بچوں کی طرح جا کر میرے لیے چائے بھی بنائے کیونکہ میں چائے پیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اس سے فرمائش کر رہا تھا۔ ویسے میں بھی آپ کے ساتھ ہی تھکی ہوئی آئی ہوں، لیکن وہ کمرے کی طرف بڑھی اور ابایا اتار کر الماری میں لٹکایا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ لیکن یہ کہ میں بہت نرم دل کی مالک ہوں، اس لیے آپ پر احسان کر دیتی ہوں۔ وہ باتھ روم میں گئی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ شرم کریں، اپنے شوہر کے ساتھ ایسے بات کرنا اخلاقیات کے سخت خلاف ہے۔
وہ الماری سے کپڑے نکالتا ہوا اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تولیے سے منہ خشک کرتی کمرے میں آئی۔ آپ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اخلاقیات کے؟ حد ہے دعا، اتنی دیر میں 10 بار چائے بن سکتی ہے، وہ جھنجھنا کر کہتا باتھ روم میں گھسا تاکہ نہا کر کپڑے بدل سکے، جبکہ وہ باتھ روم کے بند دروازے کو گھور کر رہ گئی۔ مبالغہ کا تو کوئی ان سے سیکھے، وہ بڑبڑاتے ہوئے باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے ایک آخری نگاہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر ڈالی اور کمرے سے نکل آیا۔ دعا صوفے پر بیٹھی تھی اور سامنے میز پر چائے کے 2 کپ پڑے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور چائے کا کپ منہ سے لگایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کپ میز پر رکھا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے دعا سے پوچھ رہا تھا۔ چائے ہے اور کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، پی کر بتائیں ذرا، وجدان نے کہا تو اس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر اسی کے چہرے کے تاثرات بھی بالکل ایسے ہی بدلے جیسے وجدان کے بدلے تھے۔ اوہ، میں نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا۔ اف یار، اب وہ پریشانی کے عالم میں اٹھی تو وجدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روک دیا۔ I'm so sorry، پتہ نہیں میرا دھیان کہاں تھا، وہ شرمندگی سے بولی جبکہ وجدان بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ جب آپ میرے خیالوں میں کھوئی رہیں گی تو یہ تو ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کے چہرے پر پریشانی بالکل نہیں اچھی لگتی تھی۔ میں دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ ایک کام کرتے ہیں، آج ہم دونوں یہی چائے پیتے ہیں، مزہ آئے گا، وہ بولا تو دعا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اتنی بد ذائقہ چائے، یار میرا ہاتھ چھوڑے، میں نہیں بنا دیتی ہوں، 5 منٹ کی تو بات ہے۔ یہی چائے پینے کا نام سن کر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بالکل، 5 منٹ بعد میں گھر سے نکل جاؤں گا، اس لیے ان لمحات کو خاص بناتے آئے۔ جو پہلے ختم کرے گا وہ جیتا، اور جو بعد میں ختم کرے گا وہ ہارا، اور ہارنے والا جیتنے والے کی ہر بات مانے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا چکا تھا۔ میں ویسے ہی آپ کی ہر بات مان لوں، مگر یہ ظلم نہ کریں، وہ بچوں کی طرح گڑ گڑائی تھی۔ اتنی فرما برداری، چلیں شاباش، اسے محبت کا جام سمجھ کر پی جائیں، وجدان نے کہا تو اس نے تھوک نکلا اور پھر کپ اٹھا کر چائے پینے لگی۔ وجدان بھی اسے دیکھتا ہوا چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ دونوں کے چہرے کے زاویے پل پل بدل رہے تھے۔ پھر وجدان نے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے خالی کپ میز پر رکھا۔ میں جیت گیا اور آپ ہار گئیں، وہ بولا تو دعا نے آدھا کپ بھرا میز پر پٹکا اور پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ کیا آپ نے ٹھیک نہیں کیا، وہ کھانستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایک تو لڑکیاں بھی نا، اتنی سی بات پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا ہے میڈم کو، وہ اس کے پیچھے آیا۔ جائیں یہاں سے نکلے، وہ کھانستے ہوئے غصے سے اسے باہر دھکیل رہی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت دیکھ کر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ میں تو صرف گیم کھیل رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنی نازک مزاج ہے، وہ بولا اور پھر کیبنٹ سے کھانسی کا شربت نکال کر اسے تھمایا۔ اس نے دوا پی تو گلے کو کچھ سکون ملا۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا، وجدان کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ میں نے پوری زندگی میں اس ساتھ اتنا نمک کبھی نہیں کھایا، تو میں کون سا نمک کی دکان میں ہی بیٹھا رہتا ہوں، اس نے حساب برابر کیا۔ اچھا چلیں، اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ واپس کب آئیں گے؟ نہ جانے کیوں آج وہ اسے کہیں جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جلدی آ جاؤں گا، وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا جب وہ اس کے پیچھے آئی۔ وجدان، اس نے پکارا تو وہ پلٹا۔ جی، وہ ہمتن گوش تھا، وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ پلیز جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا، دعا نے کہا تو وہ مسکرایا۔ ہائے، اگر اتنا پیار جتائیں گی تو چاہ ہی نہیں پاؤں گا، وجدان نے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ کاش میں آپ کو جانے سے روک سکتی، مگر نہیں روک سکتی، اس نے کہا تو وجدان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا یوں فکر مند ہونا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، پریشان نہ ہو، بس یوں گیا اور یوں آیا، باہر سے لاک مت کرے، میں اندر سے کر لیتی ہوں، پکا؟ جی، ٹیک کیئر ڈیئر وائف، اللہ حافظ، وہ کہہ کر چوکھٹ پار کر گیا، جبکہ اس نے بوجھل دل سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ گئی۔ ریڈی رہو، وہ گھر سے نکل چکا ہے، ٹرک ڈرائیور کو حکم مل چکا تھا، اس نے ٹرک سٹارٹ کر لیا تھا۔ وجدان دعا کی باتوں میں سوچتے ہوئے بائک چلا رہا تھا، اس کی رفتار بالکل معمولی تھی۔ سیریلو مسکراتے ہوئے جب اس نے موڑ کاٹا تو ٹرک پوری قوت سے اس کے ساتھ ٹکرایا۔ صرف چند لمحوں کی بات تھی، اس کے ہاتھ چھوٹے اور وہ فٹ پاتھ پر جا گرا۔ اسے کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا، گردن گھما کر ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی مگر اپنی جگہ سے ہل نہ پایا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے خون کی ندی میں نہا چکا ہو، پورا جسم شل ہو چکا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا سڑک پر شور برپا ہو گیا ہے، پھر اسے لگا کچھ لوگ اس پر جھکے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کوشش کی کہ وہ ان سے بات کر سکے مگر ساری قوتیں سلب ہو چکی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹوں میں جنبش تک نہ ہو سکی۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کے پردے گرا دیے۔
اگر ممکن ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی آنکھیں نہ بند کرتا، اگر ممکن ہوتا تو وہ کبھی خود کو نیند کی آغوش میں نہ دیتا۔ ایک آخری خیال جو اس کے دماغ میں آیا تھا وہ دعا کا تھا۔ ارے کوئی ٹرک کا نمبر نوٹ کرے، ہجوم میں سے کوئی کہہ رہا تھا، مگر ٹرک نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہیلو سر، کام ہو گیا ہے؟ پولیس انسپکٹر کو اطلاع دی گئی تو وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ شاباش۔ پچھلی گلی میں موجود وجدان احمد کے گھر میں دعا بے چینی سے کمرے میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے گھبرا رہا تھا۔ وجی، وہ زور سے چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ رشیدہ جو کمرے میں ہی موجود اس کا ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے شانوں سے تھاما۔ کیا ہوا ہے نور میڈم؟ وجی تکلیف میں ہے۔ رشیدہ، مجھے وجی سے ملنا ہے، خدا کے لیے مجھے میرے بھائی کے پاس لے چلو۔ وہ ہانپتے ہوئے رشیدہ کی منت کر رہی تھی۔ رشیدہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس کے منہ سے لگایا۔ اس نے بمشکل 2 گھونٹ پیے اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے وجی سے ملنا ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے رشیدہ سے کہا تو رشیدہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وجدان اور نور بانو کی ملاقات کروانا اس کے بس میں نہ تھا۔